नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नए साल के साथ नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। मैं हूं मुनव्वर मिर्ज़ा और मेरे साथ हैं नवीद अरशद, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो हम बातचीत शुरू करते हैं अपनी। सबसे पहले तो हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त पाकिस्तान में हुई है कि नया साल खुशियाँ तो लेके आया, लेकिन साने मरी ने, जिसमें 22-23 अब तक कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं और हज़ारों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, यानी लाखों लोगों को नुकसान पहुंचा है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं, जो कि निशानी करती हैं कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में कहाँ कहाँ कमज़ोरी है। उसने हमें काफ़ी परेशान ही नहीं कर दिया, बल्कि शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। नवीद, मैं आपकी जो बात जिस पे मैं करना चाहता हूँ और जिस पे मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ वो ये है, आप खासा लाहौर भी जाते रहे हैं, मरी भी अभी इन दिनों गए थे, आपने मुझे बताया था। और बड़ा अपना जो आपने बताया था रेल के सफ़र की तकालीफ भी आपने मुझे बयान की थी और परेशानियाँ भी बयान की थी। तो हम लोग उसके ऊपर हंसे भी थे और वो करके हंस के टाल ही दिया था, क्योंकि हम और पाकिस्तान में और क्या कर सकते हैं, हंस के टाल ही देते हैं और भूल जाते हैं। उसके बाद आप भी भूल गए होंगे, और जब तक कि अगला रेल का सफ़र आप नहीं करेंगे। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अभी ये सानिया मरी जो हुआ है, बहरहाल हमें इस पर बात करनी चाहिए। वो ये है कि बताया जाता है, ऑफिशियल फिगर है कि 1,64,000 गाड़ियां 7 तारीख की शाम को अचानक मरी की तरफ रवाना हो गई, यानी इस्लामाबाद से मरी की तरफ रवाना हो गई। अब आप ये देखिए कि मरी का रोड आपने भी देखा है और मैंने भी देखा है, और हमें पता है। और 1,60,000 गाड़ियां अकोमोडेट करने के लिए तो मेरा ख्याल से दुनिया में शायद ही कोई ऐसा रोड हो कि एक अचानक 1,64,000, मेरा ख्याल से अमेरिका, बरतानिया, कहीं भी अगर इतनी गाड़ियां एक साथ आ जाएं और सब चल पड़े और सब एक ही उनकी मंजिल हो, तो वो कहाँ जाएंगी। और फिर इसमें अगर दो दो चार चार आदमी भी सवार हैं, तो यकीनन फैमिली के साथ लोग इंजॉय करने क्यों। हमारे तरफ नवीद, सबसे पहले तो आपके कहूँगा कि हमारे यहाँ एक ये होता है कि ये कहा जाता है कि जी चूंकि बर्फबारी हुई तो एंजॉय करने जाए। तो आप सबसे पहले तो मुझे इस एंजॉयमेंट की बात बता दीजिए कि एंजॉयमेंट तो हमें करनी चाहिए, लेकिन क्या कुछ गौर फिक्र भी करना चाहिए एंजॉयमेंट से पहले कि वेदर कैसा है और ये वो। जी नवीन। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब। जहाँ तक इंजॉयमेंट की बात है, देखें, जहाँ तक मैं समझता हूँ यकीनी तौर पे एक्सप्लोर करना चाहिए नेचर को। लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क है जहाँ पर तमाम मौसम तमाम जगह पे ही कमोबेश मिलते हैं, यानी कि हम कराची में होते हैं तो वहाँ पे भी सर्दी आती है, निस्बतन कम होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया के ऐसे ममालिक से हटकर है कि हमारे पास सूरज ही निकला रहता है और हमें जो है सर्दी दिखने को नहीं मिलती। मतलब पाकिस्तान के हर सूबे में जो है कमोबेश जो है इंटेंसिटी को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है आपको सर्दी भी मिलती है, गर्मी भी मिलती है। इंटेंसिटी डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स पे ज़्यादा होती है। लेकिन दुनिया भर में जो देखा जाता है कि जब हम सियाहत की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, और वहाँ पर किसी भी सियाहत को शुरू करने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। तो हमारे यहाँ क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान जो है पिछले 70-74 साल से जिन चीज़ों में घिरा रहा है, तो उसमें हमने कभी भी कोई फोकस नहीं किया। तो ये जो एरिया डेवलप हुए में तो रिहाइश के लिहाज से हुए में, फिर वहाँ पे लोगों ने जाना शुरू किया तो होटल्स बन गए। तो कोई मास्टर प्लान एज सच नहीं है कि जहाँ पे पता चले या बनाया जाए कि भाई ये रिजॉर्ट है या ये जगह है। तो अब लोगों ने जाना शुरू किया तो वहीं पर जो है मकामी लोगों ने किसी न किसी सतह पर आकर कुछ होटल डेवलप कर लिए और अपने कहीं जो है शुरू किया, और फिर अगर वो चल पड़ा तो उस पर जाहिर सी बात है एक रौनक लगना शुरू हुई। तो ये बुनियादी तो ये फर्क है। और क्योंकि दूसरे ये अल्फाज कभी में इस चीज नवीद, को आप ये कहना चाहते हैं कि अमल तो बहुत अच्छा है, यानी सेहत को फरोग, इससे तो बड़े मुल्कों ने बड़ा, यूरोप वगैरह अगर आप जाएं और आपको मालूम है कि लोग इसे बड़ा कमा रहे हैं, लेकिन एक अच्छा अमल जो है उसकी जो शुरुआत और जो बुनियाद रखी गई है वो अच्छे तरीके से, यानी देखिए ना, आपको याद देखिए, अगर आप कितना शोर मच रहा है गुज़िश्ता 3 साल से। खुद हमारे वजीर आजम जो हैं वो कह रहे हैं कि जी मुल्क में सियाहत को डेवलप करें और लोगों को जाना चाहिए और अंदरूनी मुल्क सियाहत को तरक्की देना चाहिए, बैरून मुल्क भी। तो अगर
ہم پہلے یہ کام نہ کر لیں کہ بجائے اس کے کہ ایک سانحہ ہو جائے اور ایک شدید قسم کا جانی مالی نقصان ہو جائے، تو آپ اس کے بعد ہمیں یہ اچانک خیال آتا ہے کہ انفراسٹرکچر بھی کوئی چیز موجود ہے، نظم و نسق بھی کوئی چیز موجود ہے، سیاحت ہی چاہے کیوں نہ ہو۔ اب ہمارا خیال میں تو یہ کہ سیاحت کا مطلب شاید یہ ہے کہ اگر کہیں جنگلات ہیں، کہیں چشمے ہیں، کہیں پہاڑیاں ہیں جو کہ قدرت نے ہمارے پاس آئے تو ہم چل پڑے سب اور ادھر جائیں، ادھر بیٹھیں، یہ وہ۔ آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کی یاد ہے، آپ کو یاد ہوگا ابھی اسپرنگ کے زمانے میں بھی جو بہت سارے سیاح جو تھے وہ گلگت اور ہنزا وغیرہ یہ گئے تھے، وہاں گلیشیئر ایک پھسل گیا تھا، تو آپ کچھ یاد ہے کہ ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اچھا مرزا صاحب، آپ بالکل یہ تمام واقعات اور یہ تمام چیزیں تو ہے نا جو ہم ایک اکیڈمک بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، میں اس کو بالکل اکیڈمکلی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، باقی تو گفتگو ہو ہی رہی ہے اور وہاں پر جو ہے لوگ اپنی آرا دے رہے ہیں کہ انتظامیہ کا کیا قصور ہے یا ماضی کی حکومتوں کا کیا قصور ہے۔ بنیادی طور پہ جو ہم نے ماضی کا ذکر کیا، پاکستان میں وہ ایٹیٹیوڈ ایپٹیٹیوڈ یا کلچر ڈیولپ ہی نہیں ہو پایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی حکومت جو ہے، چاہے ماضی کی حکومت ہو چاہے ابھی کی حکومت، اگر وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ ملک خوشحال ہے، تو پھر اس میں سیاحت سے زیادہ یہ خبریں آنی چاہیے تھی کہ ہمارے جو بچے ہیں دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جو ینگ جو لاٹ ہے اس کے حوالے سے تو یہ خبریں آنی چاہیے تھی، اور جو ریٹائرڈ گروپ ہے ان کے حوالے سے البتہ یہ ضرور آنا چاہیے تھا کہ وہ سیاحت کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو اس چیز کی ضرورت بھی ہے کہ انہوں نے پوری زندگی محنت کی ہے، تو ان کو تھوڑا سا اس طرح کا موسم۔ لیکن اگر کسی ملک کا آپ آؤٹ لک دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کی طرف جا رہا ہے، تو وہاں پر شور آپ کو نہیں محسوس ہوگا، وہاں پہ آپ کو لوگ مشغول ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر ہم اپنے پڑوس میں چین کو دیکھ لیں تو اگر وہ وہاں پہ کوئی وہاں پہ بھی سیاحتی مقامات ہوں گے، لیکن یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ کے پاس فارغ ٹائم ہو تو تب ہو۔ لیکن ہم کیونکہ یہ چیز ان چیزوں پہ ہمارا ایجوکیشن پہ ہیلتھ پہ کوئی فوکس نہیں ہے، تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ شاید کہیں پر ہم لوگوں کو جمع کر لیں۔ آپ دیکھیں نا، ہمارا کلچر اوور آل یہی ہے کہ آپ کو جب سے کسی بھی قسم کی ہماری خوشی ہوگی تو ہم سب سے پہلے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اور تو بالکل کھانے پینے کا ایک رجحان ہے ہر چیز میں، جو ہے اس ہر چیز کا جو الٹیمیٹ کلائمیکس ہے، یا تو گھوم لیں یا کھا لیں، تو دو کام ہم کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ دو چیزیں فوکس ہیں۔ میرج انسٹیٹیوشن ہے، اس حوالے سے بھی دیکھ لیں کہ وہ کھانا بنتا ہے، لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں، تو اسی طرح کوئی دعوتیں ہوتی ہیں، اسی چیز کو اسی کلچر کو اچھا بھی مہمان نوازی نو ڈاؤٹ بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جو فوکس ہے یعنی کہ جو انڈیکیٹرز کسی ملک کی ترقی کو شو کرتے ہیں، وہ تو یہی کرتے ہیں کہ وہاں پہ تعلیم کی کیا کیفیت ہے، وہاں کے نوجوان جو ہیں کس طرح سے اپنے آپ کو اسکلڈ کر رہے ہیں، کس طرح سے وہاں پہ صحت کی سہولتیں موجود ہیں، کس طرح سے ٹیکنالوجی کو جو ہے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے، کس طرح سے جو ہے اپنی فیوچر پہ نظر ہے۔ مطلب یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جس پہ آپ مجھے نہیں نوید سمجھ میں آتا۔ ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں، میں یہاں پر ایک ذرا سی آپ نے قطع کلام کر کے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، جب ہم کوئی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو لوگوں کا شعور بھی کرنا چاہیے، حالانکہ یہ ایک بہت نارمل سی بات ہے، لیکن یہ میں کسی اس میں نہیں کہہ رہا، جن کے ساتھ گزری ہے اور جن کے ساتھ گزر رہی ہے، ابھی بتا رہے ہیں کہ لوگ نکل رہے ہیں، ان کے ساتھ نہ صرف ہمدردی ہے بلکہ ان کے شریک غم ہیں، ہم سب، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، سب ہیں، ساری قوم شریک غم ہے ان کی۔ لیکن ایک بات ہمیں نارمل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ باہر نکلنے سے پہلے، میں نے باہر یہ دیکھا ہے، میں کوئی وہ نہیں دینا چاہتا جسے کہتے ہیں سرمن یا درس یا کوئی ہو، کہ وہ پہلے ٹیمپریچر دیکھتے ہیں، اگر گرمیوں کا زمانہ ہو، اگر سردیوں کا زمانہ ہو تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیا فور کاسٹ ہے، جانا چاہیے نہیں جانا، کس طرف زیادہ برف باری کا خطرہ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ کچھ تھوڑی سی یہ ہے کہ ہم اس قسم کی چیزوں کو یا تو مذاق سمجھتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے ٹیکنالوجی کا ذکر کیا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال تو یہی ہو سکتا ہے نا کہ ہم ویدر کا فور کاسٹ کو بہت سیریسلی لیں، جیسے کہ ابھی بھی بتایا گیا کہ ویدر فور کاسٹ تو یہ تھی کہ شدید برف باری ہوگی، طوفانی برف باری ہوگی، الرٹ تھا کہ لوگ باہر نہ نکلیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ والی بات پیدا نہیں ہو رہی ہے، نیا سال بھی آ گیا ہے، تو آپ کے خیال میں ہمیں ساتھ انفراسٹرکچر بلڈنگ کے ساتھ ساتھ کچھ شعور کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ کا نئے سال کے بارے میں؟ جی بالکل، نئے سال میں تو وہی میں نے کہا کہ ریزولوشن پیش کرتے ہیں دنیا بھر میں، تو حتمی طور پہ، لیکن جو ہمارے جیسے ملک ہیں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں یا پھر اس طرح کے جو سانحات ہوتے ہیں،
وہ قوموں کے لیے ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ وہاں سے وہ شروع کر سکتے ہیں ٹورڈز کسی اچھے کام کے لیے. تو ان چیزوں کو میرے خیال میں اس میں جتنا اس میں سیڈسٹ پارٹ ہے کہ ایک افسوسناک واقعہ ہے. اب جو وقت گزر گیا ہے وہ واپس آ نہیں سکتا. جو لوگوں سے اگر کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ بھی آپ نہیں کر سکتے. لیکن آپ درست کریں. دیکھیں سسٹم ہم جو ہیں ہمیشہ بلیم کرتے ہیں, یا تو ہم ماضی پہ بلیم کرتے ہیں, فیوچر کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے. ہم ہمیشہ جو ہے ماضی کی طرف دیکھتے ہیں, وہیں سے اپنے سلوشن نکالتے ہیں, اور مستقبل کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے. تو اس وجہ سے ہم کو ٹارگیٹ بھی سیٹ نہیں کرتے. تو اسی وجہ سے انفراسٹرکچر بھی ہم اس لیے نہیں بناتے کیونکہ ہم ماضی میں ہیں. تو ہم جب دنیا کوئی چیز کہیں پہنچ جاتی ہے تو وہ ٹرکل ڈاؤن ہو کے ہم تک پہنچ جاتی ہے, چاہے وہ گاڑیاں ہو جائیں, چاہے وہ کسی بھی قسم کی ٹیکنالوجی ہو جائے. تو وہاں پہ جب آبسلیٹ ہو جاتی ہے تو ہم تک پہنچ جاتی ہے, تو ہم نسبتاً سستے نرخوں میں مل جاتی ہے, تو ہم استعمال کرنے لگتے ہیں. تو یہ تو ہے کہ آپ کی اویئرنیس بنیادی طور پہ ایجوکیشن سے ہی آئے گی. آپ ایجوکیٹ کریں. ایجوکیٹ کرنے کے لیے اب میڈیا ہے. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہا ہے, مطلب سبھی جو ہے بیان دے رہے ہیں, سبھی جو ہے باتیں کر رہے ہیں, تو پرابلم یہ ہو جاتی ہے تو پھر کام کون کرے گا. تو یہ بھی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ جس کا جو رول ہے وہ ادا کرے. سیاست والے کریں, اور میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ میڈیا کی طرف وائس ٹاک کا اپنا کام کریں. ہوگا مل کے. ہم کسی چیز کو نگیٹ کر کے یا کسی کی نفی کر کے کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا, کیونکہ سب اس کا یونٹ ہے. انڈیویجلی آپ اور میں بھی کچھ چاہیں گے کرنا, نہیں کر سکیں گے. تو ہمیشہ کلیکٹیو اپروچ ہوتی ہے, اور کسی بھی ملک میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہی اس کی طاقت بنتے ہیں. اسی میں وہ شعور ہوتا ہے, نہیں ہوتا تو ان کو شعور دیا جاتا ہے. اور لوگ, میں آپ کو بتاؤں, ماسز جو ہے بڑی تیزی سے ایوالو کر جاتی ہے کسی بھی اچھی چیز کو جب دیکھتی ہے نا, جب وہ سنتی ہے اپنے پولیٹیشین سے, اپنی حکومت سے. صحت کے حوالے سے ایک اچھی چیز ہے, تو جب کہا گیا تو اس کو اپنایا گیا. تو میرا نہیں خیال کہ آپ ماسز پہ یہ بلیم کریں کہ وہ ویدر دیکھیں. اگر آپ اس کی اویئرنیس دیں کہ ویدر, جیسے کرونا کے حوالے سے ہے, جب آپ دیکھیں جب وہ میڈیا بتاتا ہے کہ 2-3 دن میں اتنی پرسنٹیج جب بڑھ جاتی ہے, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اس کی احتیاط بھی کر رہے ہیں اور بوسٹر ڈوز لگوانے بھی جا رہے ہیں. تو لوگوں کو تو موٹیویٹ کیا جاتا ہے, انہیں راستہ دکھایا جاتا ہے. تو ہم اگر کنفیوز نہ کریں اور ہم یہ نہ کہیں کہ یہ اس کی وجہ سے ہے, یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے, تو پھر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ رک جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں پہلے طے ہو جائے کہ یہ کس کی وجہ سے, پھر وہ اپنی آرا بھی دینے لگتے ہیں, ہاں واقعی میں یہ اس کی وجہ سے, اس کی وجہ سے. تو کیا ہوتا ہے, وہ ترقی کا جو سفر ہے وہ ملک کا رک جاتا ہے, اور پھر ایسے نقصان ہوتے ہیں جس دیکھ لیں, چاہے ایشیا میں دیکھ لیں, دنیا میں دیکھ لیں, کہ اکانومی کے لحاظ سے, سوسائٹی کے لحاظ سے ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نوید. اچھا, مجھے ایک خیال آیا, مطلب خیال کیا, میں یہ سوچ بھی تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایئر اینڈر کیا, اور اس میں آپ نے بہت ہی ایک آؤٹ لک بتایا پوری دنیا کا. ہمیں ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, انہوں نے اسے بہت پسند بھی کیا. اچھا, تو اب جو ہے, اب ہم 2022 میں آ گئے, اب یہ ثانیہ ہو گیا. ادروائز میرے ذہن میں تو اس پہ ٹاپک پہ, ورنہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں. تو اس پہ ذرا سا آپ ایک ہمیں یہ بتائیے گا کہ اب جو میجر ایشوز جو دنیا کے اس وقت موجود ہیں, چاہے وہ چین یو ایس اے کے حوالے سے ہو, یا پھر روس اور امریکہ کے حوالے سے یوکرین کا وہ جو ایشو تھا, یا پھر اور جو ایک آؤٹ لک کیا بن رہی ہے, اور خاص طور پہ ہم جس ریجن میں رہتے ہیں یہاں پر اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا ایک آؤٹ لک نظر آئے گا ہمیں حالیہ فیوچر میں. نوید, آپ نے بڑا پرٹیننٹ سوال کیا ہے. ایکچولی یہی سوال ہمارے سامنے بالکل ایک فوکس کے طور پہ ہونا چاہیے, حکومت کے سامنے بھی ہونا چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ عوام کے سامنے ہونا چاہیے, پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے. یہ سوال بہت اہم ہے. ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں, یہی ہمارے کو زندہ رہنا ہے, یہی ہمیں ترقی کرنا ہے, یہی ہمیں آگے بڑھنا ہے, انہی کے ساتھ ہمیں اسٹرگل کرنا ہے. تو پہلی بات جو ہمارے کو ذہن میں رہنی چاہیے بہت کلیئرلی, کہ ہم کسی خلا میں نہیں رہ رہے, اکیلے ہمیں نہیں چلنا, سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا, سب کے ساتھ قدم ملا کے چلنا ہوگا. ٹھیک ہے, ہمارا تشخص جو ہے وہ چاہے اپنا ہو. آپ نے وہ جو بات کہی کہ دنیا, دیکھیے عجیب سی بات ہے,
دنیا کی لیڈرشپ تقریباً وہ کی وہی ہے. امریکہ میں جو بائیڈن ہے, پیوٹن رشیا میں موجود ہیں, شی جن پنگ صدر جو ہیں وہ چائنا میں موجود ہیں. اسی طرح اگر جاپان میں دیکھیں, اگر آپ برطانیہ میں دیکھیں, یورپ کی لیڈرشپ دیکھیں, صرف ایک مرکل کے چانسلر مرکل کے علاوہ تقریباً سبھی ایک ہی لیڈرشپ ہے. اور اگر چینج بھی ان کا ہے تو جو پالیسی ہے وہ بالکل وہ کی وہی ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طے کر لیجیے کہ آخرکار یہ ورلڈ لیڈرشپ چاہ کیا رہی ہے, کس طرف اس نے اپنے قدم بڑھائے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پوسٹ کرونا دور ہے. پوسٹ کرونا دور کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انہوں نے ایک ٹارگٹ یہ سیٹ کیا ہوا ہے کہ جو کرونا کے دور میں نقصانات ہوئے تھے ان کو دوبارہ سب کے سب ختم کرنا ہے اور دنیا کو تیزی. اور اس میں وہ آخری 6 مہینوں میں گزشتہ سال کے بڑے کامیاب رہے, خاص طور پہ اس میں ویکسین نے بڑا اہم کردار ادا کیا, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اکانومی کو انہوں نے کافی تیز ریلز کے اوپر ڈال دیا ہے. تو ان سارے ملکوں میں جو ترقی یافتہ ممالک یا ترقی پذیر ممالک ہے, ہر جگہ بڑی تیز رفتاری سے اکانومی جو ہے آگے بڑھ رہی ہے. خود ہمارے اپنے خطے کے اندر ارد گرد کچھ ممالک ایسے ہیں, چائنا ہے, بھارت ہے, بنگلہ دیش ہے, یہ بھی, اور پھر آگے ذرا سا جنوب مشرقی ایشیا بڑی تیزی سے چل رہے ہیں. یہ تو ایک مختصر میں نے آپ کو بتایا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے یہ بات اس وقت بھی کہی تھی اپنے ہی رینڈر میں کہ امریکہ چلا گیا ہے. کہاں سے گیا ہے؟ ہمارے علاقے سے, مڈل ایسٹ سے. ان تمام علاقوں سے گیا ہے جہاں ہماری بہت زیادہ انٹرسٹ, مڈل ایسٹ کے اندر ہمارا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. ذرا سا کچھ ہو جائے تو ہم لوگ فوراً یا کبھی ثالثی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں, کبھی دوستی کا ادا کرنے, یا کبھی احتجاج کرنے لگتے ہیں. اسی طرح افغانستان ہمارے لیے بہت ہی اہم ترین, ہم نے ایک زمانے میں تو ہم اسے جیو اسٹریٹجک یعنی وہ کیسے تھے, اپنی پالیسی کا حصہ کیسے تھے, بعد میں پھر ہم نے اسے چینج کیا. ہمیں احساس ہوا کہ شاید یہ کچھ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. لیکن امریکہ جس طرح مڈل ایسٹ سے گیا, وہاں تو اس نے اپنے قدم جو ہے نا بالکل اسی طرح جما دیے. اسرائیل کو اس نے موقع دے دیا کہ وہ عربوں کے ساتھ تعلقات دوبارہ یعنی استوار کر لے, اور ایک طرح سے اس نے اپنی ایک فٹ پرنٹ جو ہے وہ اتنا ہی مضبوط رکھا ہے جس طرح کہ وہ خود وہاں موجود تھا. دوسری بات, اس نے افغانستان سے جس طرح ایگزٹ کیا ہے وہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن گیا ہے. وہ پریشانی کا باعث اس طرح بنا ہے کہ جو نئی طالبان کی حکومت آئی ہے ان سے میں یہ ایگزیکٹ رول اس لیے استعمال نہیں کروں گا کہ شاید یہ ہمیں انہیں اور موقع دینا چاہیے, کیونکہ ہمارا اصول یہ ہے کہ ہمارے کو بہت زیادہ موقع دیتے ہیں, 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال, اور طالبان تو پھر بہت ابھی مہینوں کے اندر ہی آئے ہوئے ہیں. لیکن جس طرح کا اکنامک المیہ وہاں پہ رونما ہوا, آپ نے دیکھا کہ آخری زمانے میں ایک اسلامک کانفرنس ہمیں بلانی پڑی, ساری دنیا سے ہم اپیل کر رہے ہیں, وہ بھی اپیل کر رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں, لیکن رسپانس جو ہے اکنامک اس کا اس طرح نہیں آ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کون ذمہ داری سنبھالے گا؟ یہ چائنا سنبھالے گا, رشیا سنبھالے گا, کیا انڈیا اس میں دلچسپی لے گا؟ کیا ہم چاہیں گے کہ انڈیا یہ دلچسپی لے؟ یہ بہت سارا. اب ایک اہم ترین سب, عرب کنٹریز تیار نہیں ہے اس کے لیے, نہیں ہوتے تو مسلم وہ جو کانفرنس ہوئی تھی اس کے اندر بہت بڑا کمٹمنٹ آتا. تو یہ ایک طرف بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم خود ہماری اپنی پوزیشن, میرا خیال ہے آپ اس کے بعد ہم ذرا اس پہ تفصیل سے بات کر لیں گے کہ ہماری اپنی پوزیشن کیا ہے اکنامک, لیکن ابھی ہم اسے, اور امریکہ ڈیفینیٹلی انڈو پیسفک چلا گیا ہے, وہاں پر وہ اپنے تمام اتحادیوں کو اور ان کو مضبوط کر رہا ہے. ادھر اس نے یورپ کے اتحادیوں کو بھی مضبوط کیا ہے. سب کچھ ہے, لیکن انہوں نے ایک پلان طریقے سے سب کچھ کیا. کسی کو اپیل نہیں کرنی پڑی ہے انہیں, کہ یا کوئی انہیں وہ یعنی نہیں کہنا پڑا کہ جی ہماری مدد کو آئیں یا بڑے پریشانی میں ہیں. مطلب نارمل سی سیاست جو وہ رن کرتے ہیں پوسٹ کورونا دور میں بھی اسی قسم کی. تو یہ صورتحال ہے عالمی منظرنامے کی جو میں دیکھ رہا ہوں. جی نوید, کچھ اور؟ ہاں, میں یہ ایک چیز بڑے آپ نے بھی آبزرو کی ہوگی کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک سوچ جو ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ ایک طرح سے بڑی حوصلہ افزا ہے کہ ہم نے کافی لکھا بھی اور کہا بھی کہ معیشت جو ہے وہ کسی ملک کو مستحکم کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے. تو اور پھر اور ایک بالکل ڈائریکشنل فارن پالیسی, یہ دونوں چیزیں ہیں. اب بڑے عرصے سے ہم سن بھی رہے ہیں اور کہ معیشت جو ہے وہ اہم ہے اس ملک کے لیے, لیکن جو انڈیکیٹرز, جو گفتگو ہم جو معاشی ماہرین سے سنتے ہیں
وہ کبھی کبھی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جس سے ایک سننے والے کو بڑا دھچکا لگتا ہے، کیونکہ ایک عام آدمی کی تو بنیادی ضرورتیں ہیں، اس نے نہ حکومت کرنی ہے، نہ اسے اقتدار چاہیے، نہ اسے طاقت چاہیے، اسے تو اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے اسے ایک نوکری چاہیے اور اسے بجلی چاہیے، وہ تمام چیزیں اس کی کہ جو اس کی رینج میں ہوں. جیسے ہم گفتگو سنتے ہیں بہت زیادہ کہ دنیا میں کے لحاظ سے بہت کم مہنگائی ہے، تو لیکن ہم اس میں یہ چیز نہیں بتاتے کہ اگر دنیا کے لحاظ سے انکم کتنی ہے، مطلب کہ وہ وہاں کی جو انکم ہے وہاں پہ وہ بجلی کے بل دے پا رہا ہے، یعنی اس کی انکم اتنی ہے اور پھر مہنگائی ہے، یعنی کہ انکم بھی بڑھ رہی ہے اور مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، تو یہ کسی کو برا نہیں لگتا. لیکن اگر انکم کنسٹرینٹ ہو رہی ہو اور مہنگائی بڑھ رہی ہو تو یہ تو ایک بہت ہی ایک ایسا ٹریگر ہے کہ کہاں لے کے جائے گا. تو معاشی اس سے بھی آپ نے کافی جو دیکھا ہے اور اس کو دیکھتے بھی ہیں اور آپ نے کافی اس پہ لکھا بھی ہے. تو یہ بتائیے کہ بنیادی طور پہ اگر پاکستان یہ سوچ لے کہ اس نے ایک معاشی طور پر مضبوط ہونا ہے تو وہ کون سے 1 2 3 اقدامات ہیں جو کہ ہمیں بہت ہی ریسنٹ ٹائم میں کرنے ہوں گے، اور پھر اس پہ کب تک جو ہے اس پہ مستحکم طور پہ ان فیصلوں پہ کھڑا بھی رہنا ہوگا تو نتائج ہمیں ملیں گے؟ جی جی نوید، بتائیے. آپ نے بڑی صحیح بات کہی. دیکھیے میں اس میں 2 باتیں کہوں گا، لیکن جو بات ہے وہ بہت کلیئر ہو جانی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. دیکھیے سب سے پہلی بات ایک بات میں کہہ رہا ہوں، پھر آخر میں بھی یہی بات کہوں گا. اگر ہم سے کہیں غلطی ہوئی ہے ملکی سطح پر، انفرادی سطح پہ، حکومتی سطح پر یا کسی شعبے میں بھی، ہمیں پہلے اسے تسلیم کرنا چاہیے. اور پھر کیونکہ اگر آپ غلطی تسلیم ہی نہیں کریں گے تو آپ کریکشن کس چیز کا کرنے کے لیے جائیں گے؟ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو کوئی کریکشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پہلی بات تو اس کو یہ کہنے کے بعد میں بات شروع کرتا ہوں. پاکستان کی معاشی صورتحال جو ہے وہ اگر لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سے، جیسے آپ نے بتایا نا، مہنگائی اور مہنگائی ہر جگہ. اچھا خود حکومت بار بار کہتی ہے جی ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج ہے اپوزیشن نہیں ہے، مہنگائی ہے، اکنامکس ہمارا چیلنج ہے. تو ایک طرف حکومت یہ کہتی ہے، لیکن ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہوگا وزیر اعظم سے لے کر اور نیچے تک ہر جو وزیر اور ترجمان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم لانچنگ سٹیج پہ آ گئے ہیں، ہم نے بہت بہتر کر دیا ہے. بلکہ یہاں تک میں نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ ان کے ترجمانوں کو اور انہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے کتنے اچھے کام کیے ہیں اور ہمارے جو اچھے کام ہیں وہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہے. میں یہ آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں جو میرا ایک طویل تجربہ ہے میڈیا کے اندر، خاص طور پہ اسٹیٹ اون کے ساتھ بھی اور پرائیویٹ بھی. تو جب حکومتیں پریشان ہوتی ہیں تو وہ اکثر یہ کہتی ہیں کہ جو ہم نے اچھے کام کیے وہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہے، جو تنقید ہے وہ سامنے آ رہی ہے. تو بات بالکل وہ لوگ اچھے کام جو ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی آپ کو میڈیا کی ضرورت نہیں پڑتی. دیکھیں نا، آپ نے ایک سڑک بنا دی تو لوگ گزر رہے ہیں، جا رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، اطمینان حاصل ہو رہا ہے انہیں، اچھا لگ رہا ہے انہیں. بس ایک ہی میں ایگزامپل دوں گا، اگلی ایگزامپل نہیں دوں گا. تو ہو گیا، سڑک بنی نا، اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا. اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے وہ ڈلیوری کر دی ہے جو کہ ہمیں کرنی چاہیے تھی؟ اگر ہم نے وہ ڈلیوری نہیں کی تو پھر ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ بات بھی طے ہے کہ ہماری جو اکنامک گورننس ہے اس میں بہت سارے جھول ہیں، بہت ساری کمزوریاں ہیں، اور جتنا جلد ہو سکے ہم اس کا اعتراف کر لیں اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے. کیونکہ جتنی ہم اس میں دیر لگائیں گے اتنا ہی ہمارے لیے پرابلمس پیدا ہو جائیں گے. ہم موجودہ حکومت نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ پہلے کبھی وہ کہتی ہے کہ ہاں ہماری یہ کمزوری ہے، جیسے اب ایک فائنانس بل پیش کیا گیا، منی بجٹ پیش کیا گیا. منی بجٹ پیش کرنے کا مطلب ہی یہ ہوا کہ آپ نے جو 1 سال کا بجٹ پیش کیا تھا وہ آپ کامیاب نہیں ہو سکے، آپ کو ایک اور بجٹ پیش کرنا پڑا ہے پھر کریکشن کرنے کے لیے. تو جب آپ یہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو تب آپ نے دوسرا بجٹ کا بل پیش کیا. اس ساری چیز کو کریکٹ کرنے کے لیے آپ نے یہ بل پیش کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ حالات جو ہیں وہ پریشان کن ہیں، اکانومی جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جیسا ایکسپیکٹ. اور پھر سب سے بڑھ کر تو یہ بات ہے
کہ مہنگائی ہے. پاکستان کو خارجہ پالیسی دوسری پالیسیوں کی طرف شاید اتنی توجہ دینے کی اب ضرورت نہیں ہے. 2022 میں ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے. اکنامکلی اپنے آپ کو مضبوط کریں, اکنامکلی اپنے آپ کو اسٹیبل کریں. دیکھیے خارجہ پالیسی وغیرہ سب اس کے ارد گرد گھومتی ہے. یہ مثال آپ نے چائنا کی دیکھی, یہ مثال آپ نے جاپان کی دیکھی, یہ مثال آپ نے جرمنی کی دیکھی. جو یہ سارے وہ ملک ہیں جو بالکل ہم سے بھی بہت زیادہ تباہ تھے, شکست ہو جاتے, لیکن انہوں نے ٹرن راؤنڈ کیا, انہوں نے اکانومی کی طرف توجہ دی, باقی چیزیں خود بخود آگے آگے. ہمارے خیال میں ہم سمجھتے ہی ہیں کہ کوئی اسکالرلی یا کوئی خاص قسم کا ایک ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا, کوئی خاص قسم کی پالیسی بنانے سے, فارن پالیسی, تو یہ ساری چیزیں خود بخود بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہیں. کوئی توجہ نہیں دیتا کہ آپ کی اکنامکلی کیا پوزیشن ہے, آپ کتنے قرضے مانگ رہے ہیں, آپ خود کتنی مصیبت میں ہیں, مہنگائی سے کس طرح آپ کے عوام پہ, ہم یہ سمجھتے ہیں. خارجہ پالیسی ہم کرتے رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اس ایشو کی طرف توجہ دو, اس ایشو. دیکھیے سارے ایشو اپنی جگہ موجود ہیں اور وقت کے اوپر وہ سالو بھی ہو جائیں گے, ہوتے رہتے ہیں, لیکن خیال میں سب باتوں پہ جو آپ نے بات کی وہ سب سے اہم یہ کہ جو پہلے ہم فارن پالیسی سب سے جو فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ ہماری معیشت ہی ہونی چاہیے. اور جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اور جو بنتی جا رہی ہے, اور میرے خیال میں پاکستان میں ایک تو نازک دور سے گزرنے کی ایک طویل تاریخ ہے, تو اس کو اگر ہم نازک کے طور پہ تو لیں, چیلنج کے طور پہ لیں, لیکن ہم اب کوشش کریں کہ نازک دور سے نکل کے بھی کوئی تھوڑا سا زندگی گزاریں اور اپنی جو آنے والی نسلیں ہیں انہیں اس دور کو بھی دیکھنے کا موقع دیں, جس سے دنیا کے باقی جو ملک ہیں, باقی قومیں جو ہیں جو دیکھ رہی ہیں. مطلب ہمیں اس مونوٹنس کو ختم کرنا چاہیے, نازک دور کو ختم کر کے ایک اچھے وقت کی شروعات کرنی چاہیے. تمام سب لوگوں کو مل کے چلنا چاہیے اور ہر ایک کو جو ہے انڈیویجول کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. ہر ایک کی ایکسلنس کسی نہ کسی شعبے میں ہوتی ہے, ایسا ہوتا ہی نہیں. قدرت جو ہے ٹیلنٹ دے کر بھیجتی ہے انسان کو, تو ہر ایک ٹیلنٹ کو دیکھیں, میرٹ کو پریویل ہونے دیں, تو میرے خیال میں ایک اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے. میرے خیال میں مرزا صاحب بہت اچھی آج کی گفتگو رہی ہے, اور ایک ٹھنڈے موسم میں کچھ گرم گرم باتیں بھی ہوئی ہیں, اور میرے خیال میں دیکھنے والوں کو وہ اپنی رائے دے کر بتائیں گے کیسا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں اور کن ٹاپکس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. تو یقینی طور پر وہ ہمیں بتائیں گے. تو ہم ایک کافی منور صاحب کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ مرزا صاحب کا ایک بے مقامی ایک آؤٹ لک ہے, ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں, چاہے وہ دفاعی معاملات ہوں, چاہے وہ فورن افیئرس کے معاملات ہوں, چاہے وہ معیشت کے حوالے سے معاملات ہوں, چاہے وہ نیشنل ایشوز ہوں. اور حتیٰ کہ تو مرزا صاحب کو اتنا موقع نہیں ملتا ہے انٹرنیشنل اور نیشنل سے, ورنہ لوکل ایشوز پہ بھی مرزا صاحب کی بہت گہری نظر ہے. تو آئی ہوپ سو آنے والے پروگرام میں جو ہے ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے کسی نہ کسی طور پہ. تو مرزا صاحب آج کے اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے, ادروائز ہم اجازت چاہیں. شکریہ نوید, بہت اچھا بات چیت ہو گئی. تو انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ملاقات کریں گے.